अस्सलाम वालेकुम अहबाब, अंदाज़ नजम में खुश आमदीद। मैं जी नजम, और आज एक मरतबा फिर हमारे पास बहुत ही प्यारे हमारे भाई जनाब साइम हुसैन मौजूद हैं। नक्शे हैदर के नाम से इनका ब्रांड है। बाबुल हवाइज एक प्रोडक्ट पिछली दफ़ा लेके आए थे, और इस दफ़ा कलंदर नाम की एक प्रोडक्ट हमारे सामने लेके आए हैं। और जिन्नात के हवाले से बहुत उम्दा गुफ्तगू हुई, जादू के हवाले से हमने अहम सवालात इनके सामने रखे थे जिसके इन्होंने जवाबात भी दिए, और कुछ सवालात ऐसे रहे थे जो अंडर एड्रेस थे। तो हम आज कोशिश करेंगे कि उन सवालात के जवाब इनसे ले सकें। आज हमें ज्वाइन किया है इस ब्रांड की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, आयशा गफ़ार, वो भी साथ हमारे मौजूद हैं, और साइम हुसैन, जैसे कि आप पहले भी इनसे मिल चुके हैं, तो आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। तो पहले तो हम प्रोडक्ट से ही चलते हैं। आयशा, मुझे बताइए कि ये प्रोडक्ट क्या है? पिछली दफ़ा हमने साइम से पूछा था, इस दफ़ा आप बाकायदा मौजूद हैं, तो आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच। नजम, इस तरह से है कि हमारी प्रोडक्ट जो सी है वो कलंदर है। कलंदर जो वो लाल शहबाज कलंदर साहब की निस्बत से है, क्योंकि हमारी अभी तक हैदर के नक्शे हैदर के अंडर जितनी भी प्रोडक्ट्स आई हैं वो किसी की निस्बत से हैं, किसी शख्स की। उनकी आप ये समझ लें कि उनकी वजह से हैं, वो शख्स हैं तो उनकी वजह से वो चीज़ मौजूद है। तो इसमें लाल शहबाज कलंदर साहब की वजह से है, क्योंकि लाल शहबाज कलंदर साहब बज़ाते खुद सूफ़ीज़्म पर ट्रस्ट करते थे, बिलीव करते थे, उनके फॉलोवर्स या उनका बिलीव सूफ़ीज़्म पर था। तो हमारा जो कलंदर है ये बिल्कुल उसी को फ़ॉलो करता है। इसमें जैसे कि हमारे पहली प्रोडक्ट्स में था कि कुछ शराइत थे, उन सब शराइत से आज़ाद है ये। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो प्रोडक्ट है ये इंसानियत के लिए है। इसमें कोई रिलिजन की बाउंड्री नहीं है, कोई वक़्त की पाबंदी नहीं है, कोई पाकी नापाकी की पाबंदी नहीं है, कोई ऐसा नहीं। देखिए, एज़ यू नो दैट बाय प्रोफ़ेशन मैं एक्टर और मॉडल हूँ, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं है कि कोई तहज्जुद गुज़ार ही हो वो यूज़ करे। इस प्रोडक्ट की ये बहुत बड़ी ख़ुसूसियत है, और ये बहुत बड़ी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट किया, वो ये कि आप कहीं पर भी, किसी हालत में भी, किसी तरह से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर जो जो चीज़ें किसी से मंसूब होती हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके साथ उन लोगों की, उन चीज़ों की मौजूदगी ना हो और उनके फैज़ और उनका करम ना हो। तो हमारा कलंदर बिल्कुल ऐसा ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह, 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 ये एज़ ए ब्रांड एम्बेसडर मैं नहीं बोल रही। इन लोगों के साथ जुड़ने का मकसद मतलब यही था कि मैंने बहुत सब कुछ अपनी नेकेड आईज़ से होते हुए देखा। तो मुझे मानना पड़ा, नहीं, 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 आई जस्ट वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस ऑल। तो ये सब कुछ कलंदर के अंदर है, ये सारी ख़ुसूसियात कलंदर अपने अंदर रखता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा साइम, हम बात करेंगे पिछली दफ़ा बाबुल हवाइज के हवाले से आप आए थे यहाँ पे, और बड़ी गुफ्तगू हुई थी, उम्दा गुफ्तगू हुई थी। तो मुझे बताइए कि आपने एक जो नुक्ता रखा था वो ये था कि आप बीबी पाक दामन के अंदर मौजूद थे, और वहाँ पर एक बुज़ुर्ग आपको ये जो है नुस्खा दे के गए थे, तो आपने फिर उसको जिन्नात के लिए और मुख्तलिफ जो है लोगों के कामों में आसानी के लिए इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। तो मुझे बताइए कि ये जो है आप अभी प्रोडक्ट लेके आए, तो इसकी जो आप निस्बत लाल शहबाज कलंदर साहब से जो कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि इस प्रोडक्ट का क्या बैकग्राउंड है, थोड़ा-सा हमें एक्सप्लेन कीजिए? अच्छा इसमें ऐसा है कि जो कलंदर है, सचीलाल शहबाज कलंदर की निस्बत से आज भी आप जब उनके रोज़े पर जाते हैं, कहा जाता है कि 778 साल पहले जब वो इस दुनिया में मौजूद थे, तो उनके इर्द-गिर्द से एक ऐसी खुशबू आती थी जो इस ज़मीन की नहीं थी। यानी जो उनके मुरीदैन थे या उनके साथ मुंसलिक लोग थे उस टाइम पे जब वो जिस्मानी तौर पे मौजूद थे, तब उनके जिस्म से एक खुशबू आती थी, और वो खुशबू बहुत सुकूनदेह थी। आज भी वो खुशबू उनकी तुरबत से आती है। और जब आज भी लोग उनकी तुरबत पे जाते हैं, और एक तो है बाहर जो उनका मज़ार है, मज़ार के अंदर जो मिट्टी की तुरबत है, जो चादरों के नीचे होती है, जब आप उस पे जाके उसे सूंघेंगे, स्मेल करेंगी, तो वहाँ से आपको ये कलंदर की खुशबू आएगी। तो ये खुशबू सिर्फ़ एक दावा नहीं है, ये हकीकत है कि उस दर से भी है और उनकी निगाह करम से भी है। अच्छा, मुझे बताइए कि जब हम जादू की बात करते हैं, तो जिन्नात की बातें करते हैं, तो ये केसेस कितने क आम हैं, और कितना क रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको इनसे पाला पड़ता है? कि जादू सबसे पहले तो 2 तरह के लोग हैं इस दुनिया में, ज़्यादातर ये पाकिस्तान की माशरे में। एक वो जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो हर चीज़ को जादू नहीं समझते, वो कहते हैं ये मेडिकल इश्यूज़ हैं, और कुछ वो लोग हैं जिनके मेडिकल इश्यूज़ होते हैं लेकिन वो समझते हैं जादू है। तो जादू पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा आम हो चुके हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बरसगीर में भी बहुत ज़्यादा आम है। और मेन वजह जादू की हसद है। जो लोग भी किसी से हसद करता है, वो एक ही चीज़ का मतलब कि एक ही चीज़ की तरफ रुजू करता है, वो जादू है। और इसके केसेस बहुत ज़्यादा
معمولی طور پہ بھی بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں۔ اچھا، جو آپ نے پروڈکٹ لانچ کی ہے اس سے کوئی آپ کو کیا فیڈ بیک آ رہا ہے؟ کیا مطلب باب الحوائج کی بات کریں کیونکہ یہ تو نئی پروڈکٹ ہے، تو باب الحوائج کے حوالے سے جو ریزلٹس ہیں کوئی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں، کیا آپ کو فیڈ بیک آ رہا اچھا نہیں، باب الحوائج سے تو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، میں نے خود استعمال کیا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ ہم ایز اے پروفیشن تو بہت آپ کی سے لوگ مشکلات میں جو ہے کمی آئی؟ بالکل، ہم ایز اے پروفیشن بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت چیزوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کیونکہ ہمارا کام ہے، بٹ اس کے ساتھ جڑنا یہ میری محبت تھی، میری عقیدت تھی اور میرا ان چیزوں کو ماننا تھا۔ اچھا، میں نہیں مانتی تھی کیونکہ ابھی سائم نے یہی والی بات بولی کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہر مسئلے کو کہتے ہیں کہ یہ میڈیکلی ایشو ہے، کوئی پرابلم نہیں، یہ سائیکولوجیکلی آپ کو پرابلم چل رہی ہے۔ اچھا، کچھ میرے بھی بلیوز ایسے ہی تھے کلندر کی کنیکشن سے پہلے میرے بلیوز یہی تھے کہ یہ سب جو ہے نا، یہ میڈیکلی ہو رہا ہے، یہ اس طرح سے ہو رہا ہے، بٹ نہیں، میرے دو تو آپ چار ہمیں کچھ بتائیں نا کہ کیا ایسے عوامل تھے جنہوں نے آپ کو اس طرف اٹریکٹ کیا؟ کیا آپ کے پرابلم سے جو آپ کو لگا کہ اس کے استعمال سے آپ کے پرابلمس میں جو ہے کمی آئی؟ اچھا، اس میں اس طرح سے ہوتا تھا کہ فرام مائی چائلڈہڈ آئی فیل دیٹ کہ کوئی چیز میرے ساتھ ہے، اگر میں چل رہی ہوں، مطلب ایک جگہ پر میں بیٹھی ہوں یا میں چل رہی ہوں، تو مجھے ہمیشہ یہ فیل ہوتا تھا کہ کوئی سایہ یا کوئی کالی ایک چیز جو ہے نا میرا احاطہ کیے ہوئے، لائک ان مائی سراؤنڈنگ ہے، جیسے میں کہیں بیٹھی ہوں یا اٹھ چل رہی ہوں، اور وہ نا مجھے فورس کرتی تھی ٹو ڈو دیٹ اور ناٹ ٹو ڈو دیٹ، لائک اگر میں کچھ کر رہی ہوں تو مجھے فورس کیا جاتا تھا یہ نہ کرو، اور میں کچھ نہیں کر رہی تو مجھے فورس کیا جاتا تھا کہ یہ کرو۔ تو میں اس چیز سے نا بڑا مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید یہ سائیکولوجیکلی میرے ساتھ کچھ پرابلم چل رہی ہے اور میں خود کے ساتھ اس طرح سے چل رہی ہوں، بٹ جب میں نے اس کو یوز کیا تو وہ مجھے، آپ بتائیں وہ وہ کیوں پراپرلی بتائیں، آپ بتائیں نا۔ وہ پراپرلی اس طرح سے تھا کہ دیکھیں، ہم بعض اوقات یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اس طرح سے پاک اور ناپاک نہیں رہتے، ہم اس طرح سے تہجد گزار نہیں ہوتے، ہم اس طرح سے نماز نہیں پڑھتے، تو ہم کہتے ہیں کہ شیطانی چیزیں بھی ہمارے ساتھ آ کر جڑ جاتی ہیں، کنیکشن کر لیتی ہیں۔ تو میرے مائنڈ میں کہیں یہ والی چیز بھی تھی کہ کہیں شاید کوئی شیطانی چیز، اور مائنڈ میں زیادہ تر یہ بھی آتا تھا کہ کام کی وجہ سے ٹائرڈنیس بہت زیادہ ہے تو وہ یہ فیلنگ آ رہی ہے۔ بٹ جب میں نے کلندر کو یوز کیا تو abruptly چینج، ایوری تھنگ واز چینج، there was something with me before using that and after using that thing was not with me. وہ ایک چیز ہی جو مکمل تھی وہ میرے ساتھ نہیں تھی۔ تو کون سے ایسے پرابلمس تھے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے حل ہوئے ہیں وہ چیز اس ایک کے بہت بڑی علاوہ؟ پرابلم تھی نجم۔ اچھا، اچھا، وہ وہ چیز چیز دیکھیے، آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کے ساتھ ہر وقت کوئی موجود ہے اور وہ آپ کو کچھ کرنے یا نہ کرنے پہ فورس کر رہا ہے، تو آپ بتائیں ویئر یو ایگزسٹ، آپ کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ آپ یعنی کہیں آپ سمجھ رہے ایگزسٹ ہیں کہ آپ کرتے کو ہیں؟ ذہنی سکون اس کے بعد ملا ہے، ذہنی ریلیف ملا ہے، اور تاکہ آپ پھر کنسنٹریشن دوسری چیزوں میں زیادہ ہاں، ذہنی ریلیف۔ اب وہ آپ دیکھیں، زیادہ پڑھی لکھی بات ہو گئی ہم زیادہ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں جی ہاں ہمیں ذہنی سکون بعد میں ملا، ایسا نہیں ہے، ذہنی سکون میرے پاس تھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ میرا کوئی خدا سے کنیکشن کم تھا، وہ واقعی میں کوئی چیز تھی۔ اب وہ کیا تھی پراپر، اب اس کو یہ تو سائم جانتے ہیں چلے یا خدا سائم سے باری پوچھ تعالیٰ لیتے جانتے ہیں۔ ہیں سائم، مجھے ایک بات بتائیے کہ جو کچھ عامل ہیں وہ جنات کی مدد لیتے ہیں، تو اگر ایسا ہے تو کیا یہ حرام نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، دو طرح کی چیزیں اس میں بھی، عامل جنات سے مدد لیتے ہیں، مدد تو آپ کسی کو میسج کرنے کے لیے موبائل کی بھی لے رہے ہیں، تو جنات کی مدد لینا اور چیز ہے، اور جنات کو ہی سب کچھ سمجھ لینا یا خدا باری تعالیٰ سے افضل سمجھ لینا وہ اور چیز ہے، تو اسے حرام نہیں کہا جائے گا۔ عامل میں اور اولیاء اللہ میں فرق ہے۔ عاملین جو ہیں وہ تو سب سے پہلے کر ہی بربادی رہے ہیں نا لوگوں کی، وہ کر ہی عملیات رہے ہیں، جادو رہے ہیں، تو وہ تو جو عمل کر رہے ہیں وہ خود بھی حرام کام کر رہے ہیں، اور جو اولیاء اللہ ہیں ان کو جنات کی ضرورت نہیں ہے، وہ خدا باری تعالیٰ سے ہی معاملات بہتر کرواتے ہیں، لیکن اسے ہم کسی بھی کنڈیشن میں لا کے حلال یا حرام نہیں کہہ سکتے۔ جو عمل شیطانی ہے وہ عمل بھی حرام ہے، اور اس میں استعمال ہونے والی ہر چیز حرام ہے۔ لیکن آپ جب کہہ رہے ہیں کہ جنات کی مدد، تو جنات کی مدد کسی بھی کام میں لی جا سکتی ہے، وہ بھی ایک مخلوق ہے، جیسے آپ ادھر آفس میں یہ ایڈیٹنگ کے لیے کیمرہ مین ہے، ہر بندہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، تو ہر ایک انسان کی ڈیوٹی ہے، ایسے ہی جنات بھی کسی نہ کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو اسے شرک یا حرام نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا عائشہ، مجھے بتائیے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ روحانی جو عملیات ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ڈال کر لوگوں کو ذہنی مریض بنا کر لوٹنے کا پروگرام بنایا جاتا ہے؟
میں بالکل اگری کرتی ہوں آپ کے پوائنٹ آف ویو سے. اچھا میں تھوڑی سی بات نجم اور بھی کرنا چاہتی ہوں, وہ اس طرح سے کہ میں نقش حیدر کی برانڈ ایمبیسڈر نہیں بنی تھی. اپنے کچھ معاملات کے بعد میں نے 1-2 ویڈیوز بنائی تھیں, کہ جیسے کوئی ایک آدھی ویڈیو ہوتی ہے نا, آپ ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم لوگوں کو تو بہت سے پی آرز آتے ہیں, بہت سی ویڈیوز ہمیں بنانی پڑتی ہیں, شاؤٹ آؤٹس دیتے ہیں ہماری تو پارٹ آف ڈیوٹی ہے یہ بالکل. اچھا میں نے نا نجم ایک ویڈیو بنائی, ٹھیک ہے, ویڈیو بنانے کے بعد میرے انسٹاگرام پر کوئی 25 سے 30 مجھے میسیجز آ گئے, اور وہ میسیجز پتہ ہے وہ میسیج اتنے پلیزنٹ تھے, ان میں لوگ شکریہ ادا کر رہے ہیں, ان میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ پلیز ہمیں بھی چاہیے, یا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ, ہمارے بھی یہ معاملات حل ہوئے ہیں, آپ ان لوگوں کے ساتھ جڑ گئے ہیں, خدا باری تعالیٰ آپ کو اور زیادہ نوازے. اینڈ آئی ایبرپٹلی سرپرائز, آئی سیریسلی سرپرائز, میں سرپرائز ہو گئی, اور میں نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی. میں بہت سے لوگوں کو شاٹ آؤٹس دیتی ہوں, بہت سی لوگوں کی ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں, بٹ اس طرح سے ریپلائز تو نہیں نہ آتے جیسے آپ نے بولا. اگر دیکھیں یہ کوئی بھی دھوکہ ہوتا, فراڈ ہوتا, یا ہم کہتے ہیں دین کے نام پر لوگ لوٹتے ہیں, اسلام کے نام پر, یا کچھ پروڈکٹس کے نام پر لوگ لوٹتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی ایسی بات بھی تو ہوتی نا. جو میں نے دیکھا نا, اور اچھا میں تھوڑا پریشان بھی ہوگی, میں نے اپنی فیملی کو بھی دکھایا کہ یہ سب کیا ہے, میں نے سائن سے نہیں ذکر کیا نا, اور ہر کوئی میرا شکریہ ادا کر رہا ہے, لائک میرا کیوں شکریہ. اور جو ہمارا ایک بہت بڑا کیس ہوا وہ اس طرح سے تھا کہ ہم نے ویڈیو بنائی, اور وہ جو کینسر والا تھا, ہم نے ویڈیو بنائی, ایک لڑکی تھی, اس نے بولا کہ صرف اس کی والدہ ہیں, والد بھی نہیں ہے, اور کوئی بھائی وغیرہ بھی نہیں ہے, اور ان کی امی کو لاسٹ اسٹیج کینسر ہے, اور ان کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو رہی. اچھا انہوں نے مجھے ہی وائس میسج کیا کہ اس کا کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں. دیکھیے میں نے ان کو ایک بات بولی جو میں یہاں پر سب کے سامنے بولوں گی, کہ کام کرنے والا نہ کرنے والا خدا باری تعالیٰ کی ذات ہے, ٹھیک ہے, وہ تو خدا باری تعالیٰ کی ذات, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ, شفا خدا کے ہاتھ میں ہے, وہ کوئی انسان اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا, بٹ نسبت سے فرق پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا گھر ایک گٹر کے پاس ہے تو 24/7 آپ کو اسمیل آئے گی. اگر آپ کا گھر ایک ہریالی کے بیچ میں ہے, پھولوں کے بیچ میں ہے, تو آپ کو خوشبو آئے گی. کیسے پاسبل ہے کہ آپ پھولوں کے باغ میں رہ رہے ہیں اور آپ خوشبو نہیں سونگھ رہے, اور کیسے پاسبل ہے کہ آپ گٹر کے کنارے آپ کا گھر ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ یار مجھے تو نالے کی اسمیل ہی نہیں آ رہی, میں تو اس کو فیل نہیں کر رہا, پھر آپ بے وقوف ہیں. تو ان سب چیزوں سے اس طرح سے فرق پڑتا ہے. میں نے ان کو یہی والی بات بولی, میں نے بولا دیکھیں نسبت ہے, آپ خدا باری تعالیٰ سے دعا کریں. انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں, آپ ایک فیمیل ہیں, آپ ورکنگ کر رہی ہیں, آپ بتائیں کہ میں لوں میں نہ لوں, میں کیا کروں. تو میں نے انہیں کہا نہیں, آپ اس طرح سے نہیں سوچیں, آپ یہ سوچیں کہ خدا باری تعالیٰ راستے بناتے ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی بھی کام ہوتا ہے, یا خدا باری تعالیٰ تعلق جوڑ دیتے ہیں, خدا باری تعالیٰ کسی کو ہماری طرف اس طرح سے لے آتے ہیں, خدا باری تعالیٰ خود تو نہیں نا, مطلب وسیلہ ہی وسیلہ بنتا ہے نا کسی بھی کام کو حل کرنے کا. تو میں نے کہا آپ اس کو خدا باری تعالیٰ کی طرف سے وسیلہ سمجھیں, اور آپ اس چیز کو لے لیں. آپ اچھا, اور ایک نارمل پرائسز ہیں, کوئی یہ نہیں کہ ہم بول رہے ہیں کہ تمہارا کام ہوگا تو تم 25,000 روپیہ دو, ہم تمہیں یہ ایک پرائس ہے, فکس پرائس ہے, اس کے اوپر ہی آپ کو مل رہا ہے. آپ کو ایک پروسیجر بتایا جا رہا ہے, ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے. انہوں نے یوز کیا ود ان ہاؤ مینی ڈیز, 3 days, ود ان 3 days. اچھا ود ان 3 days ان کی مدر کی جو رپورٹس آنی تھیں, یا جو رپورٹس کی انہوں نے, 3 days پہلے ٹیسٹ ہوئے اور 3 days بعد ٹیسٹ ہوئے, اور وہ ٹیسٹ میں کینسر نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اچھا کوئی بھی. چلیں میرے لیے تو سرپرائزنگ ہے, اور یقیناً جو طب ہے, طب کے اندر بھی یہ میں کہوں ایک جدت ہی لا رہے ہیں اگر یہ اس طرح کے معاملات ہیں. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. مجھے بتائیے سائن کہ جو جنات ہے, انسان ان کے اوپر مکمل جو ہے وہ کنٹرول کر سکتا ہے؟ دیکھیں انسان اشرف المخلوقات ہے, تو کوئی بھی ایسی مخلوق یا کوئی بھی ایسی انرجی نہیں ہے جس پہ انسان کنٹرول نہیں کر سکتا. لیکن کچھ طریقے ہوتے ہیں, جنات کو تنگ نہیں کرنا چاہیے, لیکن کچھ عوامل کے ساتھ جنات پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اور مکمل طور پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اچھا لاسٹ ٹائم ہمارے پاس ایک دوست تشریف لائے تھے, تو انہوں نے ایک بات کی کہ جو شادی ہالز ہوتے ہیں, شادی ہالز کے اندر جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ زیادہ موجودگی پائی جاتی ہے جنات. تو اس بات سے آپ کتنا نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. 2-3 باتیں جو مشہور ہیں, جیسے خوشبو لگانے سے جنات تنگ کرتے ہیں, تو جنات گندگی پہ ہوتے ہیں, وہ بدبو پسند کرتے ہیں, وہ ان جگہوں پہ نہیں, وہ جو ویرانی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ ویرانیاں ہوتی ہیں ان جگہوں پہ ہوتی ہیں, ویران جگہوں پہ, اور واش رومس میں ہوتے ہیں جنات. تو دیکھیے خوشبو اور واش روم دونوں ایک جگہ پہ نہیں ہو سکتے. پھر یہ کچرا کنڈیاں جو ہوتی ہیں یہاں پہ جنات ہوتے ہیں. ایسے جو شادی حال ہے وہ صاف رہتے ہیں, ان میں ایسا نہیں ہے کہ گندگی ہو رہی ہے, اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. خوراک موجود ہے نا جس کی وجہ سے تو جنات کو اس خوراک کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی آبادی, اپنا قبیلہ چھوڑ کے کسی شادی حال میں کھانا کھانے آئیں گے؟ کہا بھی جاتا ہے نا جو صدقہ وغیرہ ہوتا ہے, یہ اس طرح وہ
ہڈیاں وغیرہ پھینکتے ہیں تو اس سے نہیں جو نہیں ہے ایسا نہیں ہے، جنات کا بھی ایک پراپر نظام ہے، پراپر سسٹم ہے. وہ وہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے کسی بھی شادی حال میں جا رہا ہے، ان کی ٹربائل ہیں، ان کی گروہ ہے، ان کے اوپر پرنس بیٹھے ہوئے ہیں، شہزادہ ہے، ان کا حکومت ہے، سارا نظام چل رہا ہے. تو وہ لوگ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. پاکستان میں یہ کیا جاتا ہے کہ مطلب ہر جگہ پہ ایسا ہے کہ کوئی بھی چیز کی سمجھ رہے ہیں وہ جنات پہ ڈال دی جاتی ہے، وہ ٹرالے جادو پہ ڈال دی جاتی ہے کہ یہ چیز جنات نے کر دی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، جسے دکھایا نہیں جا سکتا کیمرے کی آنکھ سے یا کسی بھی انسان کے سامنے. تو اس وجہ سے بھی ان کے متعلق ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. تو آپ کی جو کہیں پر مشاہدے میں ایسی چیز آئی کہ آپ کے سامنے کسی کو جن چمٹ گیا ہو؟ بے شمار مرتبہ ایسے ہے. اچھا، کوئی واقعہ ہمیں ذرا بتائیے. اچھا، اس میں یو کے سے ایک فیملی ہے جنہوں نے ویڈیو کال کی تھی، اور اس کال کے اندر ہی ان کی جو بیٹی ہے 17 ایئرس کی تھی، شاید 17 سال کی تھی. ہاں 17 اور وہ سال کی تھی بالکل وہ، صحیح تھی، بالکل صحیح تھی، وہ پڑھ بھی رہی تھی وہ. اور ان کے اوپر یہ جنات کا مسئلہ تھا. جب جنات حاضری دیتے تھے اس کے بعد انہوں نے بولنا چھوڑ دیا تھا، یعنی وہ خود کو مارتی تھی، اپنے کپڑے پھاڑتی تھی، چینخیں مارتی تھی، اور اس کے بعد یہ کہ وہ نہ بولتی تھی نہ اٹھاتی تھی. اور اسی ویڈیو کال کے اندر ہم نے اس کا علاج کر دیا تھا. تو آپ نے اس کا مطلب ہے کہ آتے ہوئے بھی دیکھے ہیں اور جاتے ہوئے بھی دیکھے ہیں؟ بالکل ایسے ہی. یعنی مطلب دونوں رخ دیکھے ہیں کہ دیکھیے جنات کا یہ ہے نا کہ جنات جب حملہ آور ہوتے ہیں تو تب بھی آپ نے دیکھا، اور جب وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو تب بھی آپ نے دیکھا. جنات اگر کسی کے بیجے ہوئے ہوں تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں، انہیں مارا جاتا ہے. جنات بیجے ہوئے جو ہوتے ہیں وہ چھوڑتے نہیں ہیں، ان سے یہاں تو چھڑوایا جاتا ہے. جنات سے ڈیل ہوتی ہے. جو انسان کہتے ہیں نا کہ جنات کو ڈرا کے بھگا دیا، یہ ایسا نہیں ہے. دو ہی آپشنس ہوتے ہیں، یا ان سے ڈیل کر دی جائے یا انہیں مار دیا جائے. اچھا، مجھے بتائیے عائشہ کہ جو ایک سوال ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے پیچھے کوئی طاقت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ طاقت تو ہوتی ہے، اور یہ اس میں حق ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، طاقت ہوتی ہے. بٹ طاقت کہاں سے آ رہی ہے؟ دیکھیے وہ روحانی ہے یا وہ شیطانی ہے. اب جادو، کالا جادو بھی ہے اور اس کا توڑ بھی ہے. اسی طرح سے بالکل چیزیں ہوتی ہیں اور طاقتیں ہوتی ہیں، اور ان کا ایگزسٹنس اسی دنیا میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا. اور یہ سب چیزیں اہل علم لوگوں کو دکھتی بھی ہیں. نظم دیکھیں، سب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، سب کا اپنا دیکھنے کا نظریہ ہوتا ہے، اور سب کا اپنا علم ہوتا ہے نا. ہم ایسے ہی تھوڑی کہتے ہیں کہ مولا علی نے کہا کہ جاہل سے بحث نہیں کرنی چاہیے یا اہل علم سے بات کرو. تو بیسکلی کیٹیگریز ہوتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو میٹرک کلاس کا بچہ ہے، اسے ہم میٹرک کلاس کے کوسچنس کریں گے، وہ پی ایچ ڈی کے بندے کو لیڈ نہیں کر سکتا، وہ اس کے کوسچنس کے آگے آرگیومنٹ نہیں دے سکتا. اگر ہم اپنی ابھی سوسائٹی کی بات کریں تو ہماری سوسائٹی 8th-9th کلاس میں ہے، ساری کی ساری سوسائٹی. اب ایک جنوں کے عمل کو جاننا، ایک طاقت کو جاننا اور ان سب چیزوں کو جاننا ایک پی ایچ ڈی لیول کے بندے کا کام ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب وہ 8th-9th کلاس کیسے سمجھ سکتی ہے کہ پی ایچ ڈی لیول میں کیا ہوتا ہے؟ پی ایچ ڈی لیول میں ہم کس طرح سے چیزوں کو پڑھتے ہیں، کس طرح سے سمجھتے ہیں. تو یہ بالکل چیزیں ہوتی ہیں، یہ نظر بھی آتی ہیں. جیسے سائم نے بولا کہ ان کے علیحدہ سے قبیلے ہوتے ہیں، ان کے پراپر گھر ہوتے ہیں، ان کے پراپر بچے ہوتے ہیں، ان کی بھی ہماری طرح پراپر فیملیز ہوتی ہیں، ان کی بلانگنگز ہوتی ہیں. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے میں سید ہوں، میں قریشی ہوں، میں شاہ ہوں، ان کے یہاں بھی بالکل ایسے ہوتا ہے. اچھا، ان کے یہاں بھی سائم سے پوچھتے ہیں نا انگریزی، کیا اس کے اردو. اندر کوئی چودھری کاسٹ بھی ہوتی ہے، کوئی مغل کاسٹ بھی ہوتی نہیں، ہے؟ ان کے اندر کاسٹ نہیں ہوتی، ان کی نسلیں ہوتی ہیں، اجسام ہوتی ہیں. جیسے کسی کی ہائٹ 2 فٹ ہوتی ہے، کسی کی 5 فٹ ہوتی ہے، کسی کی 4 آنکھیں ہیں، کسی کی آنکھیں نہیں ہے، ٹران ہے. کوئی ہوا سے بھی زیادہ مطلب ایک لمحے سے پہلے پوری کائنات کا چکر لگا سکتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں کو تن نہیں کرنے والے ہوتے ہیں. اچھا، مجھے بتائیں کہ لوگ کیسے پہچانیں گے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ نفسیاتی ہے یا جناتی ہے؟ اچھا، اس میں ایسا کہ نفسیاتی، سب سے پہلے تو جو جناتی مسئلے ہوتے ہیں ان کی رپورٹس کلیئر ہوتی ہیں. آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کوئی بھی ٹیسٹ ہوئے، اس میں رپورٹس میں کچھ نہیں آ رہا ہوتا. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، وہ عبادت سے دور ہوتا ہے، نماز سے دور ہوتا ہے، تو ایسی چیزیں اس کے اوپر زیادہ ہیوی ہوتی ہیں. لیکن انہوں نے تو کہا نا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ بھی تھی، سارا کچھ تھا، پھر ارد گرد کوئی نہ کوئی چیز گھومتی رہتی تھی. دیکھیں وہ دو طرح کسی کی کا چیزیں ادھار ہیں. تو نہیں دینا تھا آپ نے؟ پتہ چلے وہ کسی کا ادھار دینا تھا، وہ ادھار والا آپ کے ارد گرد جو ہے وہ گھوم رہا ہے. نہیں، انسان سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے نا کسی بھی عوامل میں. اب ایسا نہیں ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ سے کہا کہ ذات سب سے افضل ترین، اعلیٰ ترین ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ آپ کا نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نور سے بنایا، تو ان کے اوپر بھی جنات آئے تھے، ان کے اوپر بھی جادو کی کوشش کی گئی تھی. تو یہ صرف ایک وجہ میں نے یہ بتائی ہے کہ کوشش کی جائے کہ 5 روزانہ نماز پڑھی جائے اور عبادت میں رہ جائے، وضو میں رہ جائے. ورنہ نبی پاک کو وضو کی ضرورت نہیں ہے.
پانی ان کے جسم کو چھوتا تھا تو پانی پاک ہو جاتا تھا. یقین تو ان کے اوپر جب جادو کیا جا سکتا ہے تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ پھر ہم لوگ کیا چیزیں، بلکہ قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں اسی لیے نازل ہوئی نا کہ جنات کے توڑ کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہو گیا تو ہم نہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہوتا نجم، بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ اپنے سارے عوامل کر رہے ہوتے ہو، آپ ساری چیزیں پراپر کر رہے ہوتے ہو، حاسدین ہوتے ہیں نا، حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کے اوپر کروا دیتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی. اب میں یہاں پر بیٹھی ہوں، آپ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کون ہمیں اس طرح سے دیکھ لے اور وہ جادو کروا دے، اس کو وہ چیز ہی نہ پسند آئے. ہاں تو وہ ہوتا ہے کہ وہ والے جنات ہوتے ہیں لائک جو آتے ہیں، جو آپ کو پراپر تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں. اچھا یہ ہمارے جو کہہ لیں کہ جو امریکہ کے صدر ہیں اور اس کے علاوہ جو دنیا کے امیر ترین جو لوگ ہیں، بل گیٹس ہو گیا، ابھی جو ہے ایکس کے مالک ہیں، جو ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی جادو نہیں ہوتا، یہ کیا وجہ ہے؟ نہیں، یہ آپ کی سمجھ لیں کہ آپ کم علمی کی وجہ سے شاید کہہ رہے ہیں، سوری، کیونکہ ان کے میں اوپر نے تو جادو، کبھی نہیں دیکھا، وہ تو ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ گھومتے رہتے مسلمان ہیں، نہیں ہے نا. ہمارا بیڑا غرق کری جا رہے ہیں. آپ نے کبھی ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی دیکھی ہوں تو وہ شیطان کی پوجا بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہوں، جب آپ شیطان کو اپنی روح بیچ دیتے ہیں، جب الومناتی کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں، قبالہ جادو کی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو جادو کس نے کرنا ہے ان کے اوپر؟ جب جادو جو مین ایک پاور ہے بال، جسے خدا مانتے ہیں وہ لوگ، جب آپ نے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، اس کو خدا ہی مان لیا، تو پھر کس نے آپ پہ جادو کرنا ہے؟ نہیں آپ اتنے وثوق سے یہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب یقیناً آپ کی کوئی ریسرچ ہوگی تو وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ کیسے وہ چیزیں کر رہے ہیں. ہمیں تو نہیں وہ چیزیں بظاہر تو ہمیں تو نہیں نظر آتی، تو آپ نے کوئی ریسرچ کی ہے اس کے اوپر؟ بالکل، اس کے اوپر اس طرح سے میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں جو اس ٹائم دنیا کو چلا رہی ہیں چیزیں، یہ احادیث سے بھی ملتی ہیں، اور جو دور چل رہا ہے، فتنوں کا دور چل رہا ہے، تو اس دور کے اندر جیسے ابھی دجال کا ظہور ہو رہا، اس طرح کی چیزیں ہی ہیں. تو یہ لوگ جو دنیا کو چلا رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، اور یہ ٹرالی طاقتیں چلا رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں فلسطین کے اوپر تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ٹرالی طاقت کی علاوہ نظام اس دنیا کو چلا رہا ہے، تو فلسطین کی مسلمان اس حالت میں نہ ہو، شام کی مسلمان اس حالت میں نہ ہو، برما کی مسلمان اس حالت میں نہ ہو، ہمارے اپنے وطن کے اندر فلسطین کا جھنڈا اٹھانے پہ اتنی پابندیاں نہ ہو، پروٹیسٹ کرنے پہ اتنی پابندیاں نہ ہو. تو یہ جو لوگ ہیں جیسے ٹرمپ ہیں یا آپ نے باقی جو بھی نام لیے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس طرح کے فیصلے لیتے ہیں جو مسلمانوں کے اگینسٹ ہیں، اور وہ فیصلے لینے کے لیے ان کو کسی نہ کسی کی سپورٹ چاہیے. تو وہ تو ایک انسان نہیں ہے، یہ فرد واحد نہیں ہے، وہ ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اور وہ نظام جو ہے وہ شیطان کی طرف سے چلایا جا رہا ہے. چلیں میں بہرحال اس سے اتفاق نہیں کرتا، چلیں آپ کی جو نقطہ نظر ہے. اچھا مجھے بتائیں عائشہ کہ سخی لال شہباز قلندر صاحب کے جو روحانی اثر ہے وہ آج بھی ہمیں کیوں محسوس ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے یہ خوشبو بنائی اور اس کا نام ان کے نام سے منسوب کیا، تو یہ آپ کو کیسے جو ہے فیل ہوتا ہے یہ؟ اچھا اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی ہوتی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، ایک ہماری پردے کے پیچھے زندگی ہے جو کہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اب پھر میں تعلق اور نسبت کی بات کروں گی. جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہوتی ہے وہاں کا تعلق جو دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے پراپر ہوتا ہے اگر ہم چاہیں تو بالکل ایسے ہی اگر ہم چاہیں تو ہم ان چیزوں کو پراپر فیل کر سکتے ہیں، پراپر دیکھ سکتے ہیں اور پراپر سمجھ سکتے ہیں. ابھی جیسے سائم نے بولا کہ ان کی تربت مبارک سے یہی خوشبو آتی ہے، تو وہ پھر اس کے لیے نجم دیکھیں، اس کے لیے پھر اہل علم ہونا بہت ضروری ہے اور ان چیزوں کو اس لیول پر جا کر سمجھنا ضروری ہے. سب سے پہلے تو عقیدت ہونا ضروری ہے، احترام ہونا ضروری ہے، ان کو ماننا ضروری ہے، اور اس کے بعد یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بیہائنڈ دی کرٹن دیر از سم تھنگ. اف دیر از سم تھنگ بیہائنڈ دی کرٹن، دیکھیں اگر جیسے خدا باری تعالیٰ ہیں، خدا باری تعالیٰ نظر تو نہیں آتے، تو پھر ہم کیوں مانتے ہیں خدا باری تعالیٰ کو؟ ایک بہت عجیب سی بات ہے، ہمیں تو نہیں ماننا چاہیے. تو سیم لائک دیٹ کہ جو لوگ دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں یا رحلت فرما جاتے ہیں، ان کی نسبتیں، ان کی چیزیں پردے بیہائنڈ دی کرٹن موجود ہوتی ہیں، اور وہ زندہ لوگوں کے ساتھ، دنیا کے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. آئی ایم ریئلی سوری، میں کہتی ہوں کہ پردے کے مطلب کیمرے کے آگے اتنا سب اوپنلی نہ بول دوں، بٹ ہاں ہوتا ہے یہ سب. اچھا تو کیا ایک برانڈ اس انٹینشن کے ساتھ بنایا جائے؟ یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مذہبی ٹچ دینے والا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے لگتا ہے کہیں نہ کہیں سے؟ مذہبی ٹچ تو نہیں. دیکھیں اگر ایک چیز ہے اور آپ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ایک چیز ہے اس سے نقصان ہوگا، تو کیا وہ آپ بانٹیں گے؟ کیا وہ آپ کسی کو دیں گے؟ اور ایک چیز ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا، تو آپ کیا چاہیں گے ایز اے انسان؟ آپ مجھے بتائیں آپ کیا اچھا چاہیں گے؟ خوشبو کی اگر ہم بات کریں، وہ تو ایک خوشبو ہم لگاتے ہیں، سنت نبوی بھی ہے تو اس حوالے سے ہم لگاتے ہیں، لیکن ہم جب فضائل کی بات کریں اور جب ہم کلیم کرتے ہیں اس کے اوپر مختلف چیزیں، مختلف جنات کے جو ہے اور مختلف جو اثرات ہیں
ہم جب کلیم کرتے ہیں کہ اس کو لگانے سے، کیونکہ دعویٰ تو یہی ہے نا کہ ہم یہ چیز لگا رہے ہیں اس سے یہ اثرات زائل ہو جائیں گے. جیسے آپ نے اپنے تجربے کی بات کہی کہ مجھے کچھ فیل ہوتا تھا ارد گرد، میں نے یہ لگائی اور اس سے جو ہے مجھے ریلیف مل گیا اور میری جان جو ہے وہ سکون میں آ گئی. تو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ آپ اگر صرف خوشبو بیچ رہے ہوں تو ظاہر ہے کوئی اس طرح کا سوال نہیں اٹھائے گا، لیکن آپ خوشبو کے ساتھ کچھ مزید دعویٰ بھی کر رہے ہیں نا، تو اس دعوے کی جو چیزیں ہیں اس کو تو ظاہر ہے آپ ہی ایکسپلین کریں گے نا. تو مجھے بتائیے کہ یہ روحانی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے کسی بالکل جوڑا جا سکتا ہے، کو؟ کیوں نہیں جوڑا جا سکتا؟ اب جیسے کہ ایک کریم ہے، آپ ایک کریم بیچ رہے ہو، سوری ٹو سے دیٹ، لیکن آپ کہتے ہو کہ 3 دن میں رنگ گورا ہو رہا ہے، شادی سے 3 دن پہلے یوز کرو آپ کا رنگ گورا ہو رہا ہے. تو وہ ہم دیکھیں پاسبل ہی نہیں ہے جب تک مشن، گول، ویژن یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ نہ ہو. یہ خالی خوشبو نہیں ہے، اور یہ بالکل دعویٰ جو سائم کرتے ہیں اور جو میں ایز اے برانڈ ایمبیسڈر اس چیز کو ساتھ لے کر کھڑی ہوں، تو بالکل اس میں ہے، اس میں کوئی وہ یہ خالی پرفیوم نہیں ہے. اب بالکل ایسے ہی نجم میں ایکچولی میں ایسی ایگزامپلز اس لیے دیتی ہوں، ایک تو میں پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ ہوں خود، ٹھیک ہے. دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پاکستانی عوام کو یہ چیزیں زیادہ سمجھ آ جاتی ہیں. پانی ایک ہی ہوتا ہے، ایک میں آپ پتی ڈال دیں اس کو چھان کے نکال دیں، اور ایک میں آپ کوڑا ڈال دیں اس کو چھان کے نکال دیں، تو ایک تو بلیک ٹی بن رہی ہے، دوسرا کیا بن رہا ہے؟ گاربیج. سیم لائک دیٹ. وہ ہے تو دونوں پانی ہے، پرفیومس تو دونوں ہیں، دونوں کا کام، ان دونوں کے اندر سے ایک فریگننس آئے گی، ایک خوشبو آئے گی. کچھ چیزوں کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ ایون ہم جو دم کہتے ہیں سیم ہی پانی ہوتا ہے. جو کالا جادو کرتے ہیں وہ بھی پانی دم کر کے دیتے ہیں، جو روحانی عمل کرتے ہیں وہ بھی پانی دم کر کے دیتے ہیں. اور پانی تو H2O ہے، پانی کا فارمولا سب کے لیے سیم ہے، H2O ہے. بٹ ایک پانی پینے سے سب الٹا ہو رہا ہے، ایک پانی پینے سے سب سیدھا ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ آپ اس کو کیسے مانتے ہیں؟ نہیں میں تو دیکھیں آپ جو اگزامپلز دے رہی ہیں میں اس سے مکمل طور پر اتفاق کروں. اور جب ہم بات کرتے ہیں اس کی افادیت کی، تو ظاہر ہے وہ ایک افادیت، جیسے سائم نے ہمیں پچھلی دفعہ جو چیز بات بتائی وہ یہ تھی کہ ایک بزرگ ان کو جو ہے وہ دے کے گئے ہیں. تو اس میں آپ نے تربت کا حوالہ دیا کہ یہ ہم نے تربت سے خاص جو ہے وہ کہہ لے کہ اس کے اندر شامل کی ہیں چیزیں تاکہ وہ افیکٹو ہو سکے چیزیں. تو ظاہر ہے اگر آپ اس طریقے سے سوچ رہے ہیں تو کوئی اور بھی سوچ رہا ہوگا اس اینگل سے. کل کو کوئی بندہ یہ جو ہے وارث شاہ کے مزار پہ جاتا ہے اور ان کی تربت سے کچھ اس طرح کی چیزیں اخذ کر کے تو کوئی بہت نئی اچھی بات ہے، پروڈکٹ بناتا ہے، بہت اچھی تو بات ہے. بات بنانے کی نہیں ہے، بات دعوے کی ہے. دعویٰ نہیں، اس آپ میں دعویٰ لے کے آئے تو آپ کو اس کے اوپر بتانا پڑے ہاں گا. اس میں جیسے دیکھیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ کہ حضرت موسیٰ کی پیٹ میں درد تھا، تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ پر میرے پیٹ میں درد ہے. اب ہر چیز کا مالک اٹھا لی تو اللہ ہی ہے، وہ چاہتا تو کن فرماتا فوری درد ٹھیک ہو جاتا. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ فلاں جنرل میں جاؤ، وہاں سے فلاں جڑی بوٹی لو، اس کا استعمال کرو، پیٹ درد ٹھیک ہو جائے گا. تو موسیٰ وہاں یہ انہوں نے وہ استعمال کیا تو پیٹ میں جو درد تھا وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن کچھ ٹائم بعد سمجھ لیں کوئی 1 ماہ بعد 2 ماہ بعد پھر سے درد اٹھا. تو موسیٰ نے سوچا کہ میں اللہ کے پاس نہیں جاتا کیونکہ مجھے میڈیسن مل چکی ہے، مجھے پتہ ہے وہ جڑی بوٹی ہے، تو میں اس جڑی بوٹی کے پاس جاتا ہوں اور وہ میں کھا لیتا ہوں تو پیٹ درد ٹھیک ہو جائے گا. لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہوا جو ان کی ایکسپیکٹیشنس تھی. وہ وہاں پہ یہ انہوں نے وہ جڑی بوٹی کھائی اور پیٹ میں درد کی جو شدت ہے وہ زیادہ ہو گئی. تو موسیٰ پھر اللہ تعالیٰ پاس گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ پاک میں نے تو وہی جڑی بوٹی کھائی ہے تو پیٹ درد کیوں نہیں ٹھیک ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ کمال جڑی بوٹی کا نہیں ہے، یہ بیچنے والے کیا ہے، پہلے ہم نے بیچا تھا اب تم اپنی مرضی سے کی ہو. جیسا کہ موسیٰ کا طور پہ جانا اور کوہ طور کا سرما ہو جانا اور نبی پاک کا سرے معراج جانا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ماتھے کی آنکھوں کے ساتھ بیٹھنا، تو ان کا بلانا اور ہے اور خود کا جانا اور ہے. مطلب خود سے کرنا اور ہے اور کسی کی اجازت اور عطا سے کرنا اور ہے. کوئی کہتے میں نے امام علی مقام کی روزے سے کوئی چیز اٹھا لی ہے، کوئی کہہ لے میں نے وارث شاہ کی روزے سے اٹھا لی ہے. تو اس چیز پہ اس طرح سے ممکن نہیں ہے کہ لوگوں کے مسئلے بھی حل ہوں. ہمارے پاس کینسر کی کیسز جیسے کیسز ریزالو ہوئے ہیں اور نا اولاد ہونے والے 3 سال سے لوگوں کی اولاد نہیں تھی، 20 سال سے بھی اولاد نہیں تھی اور ان کی طرف اولاد، اور انہوں نے ویڈیوز ریکارڈ کر کے دی ہیں جو ہمارے اکاؤنٹس پہ اپلوڈ ہیں. تو کوئی بھی انسان دعویٰ تو کر سکتا ہے لیکن ان مسئلوں پہ نہیں آ سکتا. جیسے جنات اور جادو کے مسئلے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کسی بابے پاس چلے جاؤ، کسی ولی اللہ پاس چلے جاؤ، کسی عامل کے پاس چلے جاؤ، ہم کہتے ہیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس کائنات کی ٹرالی تار تو سر دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو اگر تو کوئی بندہ ایسا دعویٰ کر سکتا ہے تو آ کے ثابت کر دے، یا ہمیں غلط ثابت کر دے یا کسی بھی خوشبو سے کسی کا مسئلہ حل کر کے دکھا دے. اچھا سائم بھائی مجھے اس سوال کا جواب دیجیے. ہم مختلف شعبدہ بازوں کو دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر بھی دیکھتے ہیں، باقاعدہ
जो है गुत्थम गुत्था होते भी देखे, हमने देखा कि एक एंकर और एक बाबा जी आपस में लगे हुए हैं, बड़ा रोला डला रहा है। तो इस तरह के और भी जो है हमने बेशुमार देखे हैं। तो ये जो करामात हैं, जाली किस्म की करामात हैं, आप नज़र आती हैं सारा, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए जो ट्रामात में और शोबदाबाजी आपने लफ्ज़ पहले इस्तेमाल किया, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हुँ, दो तरह के लोग हैं जिन्हें जिन्नात भी नज़र आते हैं, दो तरह के लोग हैं जिनके पास इल्म होता है। एक वो जिनको रहमान ने अता किया होता है, एक वो जिनको शैतान ने अता किया होता है। हुँ, और तीसरे वो होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता दोनों में से। हुँ, वो बस अपने आप को दोनों में से किसी एक खाते में डालना चाहते हैं। हुँ, तो इसमें किसी भी करामत को जानने में या उसकी समझ लें निशानी ये है कि कोई भी इंसान चाहे वो हवा में उड़ के भी दिखा रहा है, अगर तो वो शरीयत पे बुरा नहीं उतर रहा, तो वो वली नहीं है। ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना नहीं, चाहिए। आजकल हमें कोई उड़ के दिखा रहा है कोई करामात में? नहीं, दिखा भी दे रहे, वो शरीयत में पूरा नहीं है, कड़े पहने हैं और उसने वो बाल नहीं धोए, वज़ू नहीं करता, नमाज़ें नहीं पढ़ता, तो वो कहता है मैं वली हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो वो झूठ है, वो वली नहीं हो सकता। ऐसा नहीं लगता मतलब हम सोशल मीडिया भी देखें तो अक्सर सवाल उठाया जाता है कि अगर उस दौर में कैमरा मौजूद होता, हमें कोई रिकॉर्डेड इस तरह के एविडेंस मिल जाते, मतलब क्योंकि जब से कैमरा आया है तो हमने तो कोई ऐसा एविडेंस नहीं देखा कि किसी ने जो है वो हवा के अंदर जो है वो देखिए मुअल्लक हो गया हो इस तरह की किसी भी चीजें। वली ने या किसी भी अल्लाह वाले ने अपना मनवाने के लिए कभी कुछ किया भी नहीं है। जैसे रोज़ पाक का वाक़या बहुत ज़्यादा मशहूर है कि एक ईसाई था, वो कह रहा था कि तुम्हारे नबी ने क्या किया? मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो कह रहा था बार-बार नाउज़ुबिल्लाह कि हमारा नबी तो मुर्दे ज़िंदा करता था। तो आपकी नबी ने कौन-सा मुर्दा ज़िंदा किया? तो रोज़ पाक गुज़र रहे थे, तो उन्होंने फरमाया कि तुम हमारे नबी की बात करते हो और तुम्हें मैं मुर्दा ज़िंदा करके दिखाता हूँ। फिर वहाँ पे वो ईसाई खड़ा था, उससे पूछा गया कि ईसा मुर्दा कैसे ज़िंदा करते थे? तो ईसाई ने ये बोला कि वो कहते थे मेरे रब के हुक्म से उठ जा या अल्लाह के हुक्म से उठ जा। तो रोज़पाक ने फरमाया कि मतलब वो अल्लाह के हुक्म से उठाते थे, मैं अपने हुक्म से उठाता हूँ कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हुक्म से उठ जा, और मुर्दा कब्र से उठ गया था। अब वहाँ पे उन्होंने अपना नहीं था मनवाना, उन्होंने नबी पाक की शान बयान करनी थी कि नबी पाक का एक गुलाम जो है अब्दुल कादिर जिलानी, वो मुर्दा ज़िंदा कर सकता है, तो नबी पाक क्या नहीं कर सकते। ऐसे ही हर दौर का तकाज़ा है कि कभी भी जब भी दीन पे बात आती है, कभी भी इस्लाम पे बात आती है या अहले बैत पे बात आती है, तब कोई वली जो है वो करामत दिखाता है। और अगर आप कहते हैं कि आज के दौर में कैमरे के सामने करामत नहीं हो रही, तो ये 3 दिन में कैंसल का केस हल होना करामत ही, और क्या चीज़ है। अच्छा, बाकी ये तो ज़ाहिर है वाक़यात हैं, इससे इत्तफ़ाक जो है और इख्तलाफ दोनों मौजूद हैं। जो है उलमाए किराम के यहाँ मुख्तलिफ जो है इसके ऊपर आरा हैं, इन वाक़यात के ऊपर। बहरहाल क्योंकि हम मुस्तनद हवाले बात करें तो वो मुस्तनद हवाले तो ज़ाहिर है रवायतें ही हैं, लोगों की कही हुई बातें हैं, लिखी हुई बातें हैं। लेकिन ज़ाहिर है हमारे लिए तो वो जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क तो हमारे लिए कुरान और हदीस ही है। अच्छा, चलते हैं आगे। मुझे बताइए कि जो अवाम है वो सच्चे रूहानी शख्स और फ्रॉड में कैसे फ़र्क कर सकती है? इसी चीज़ का जवाब मैंने आपको पहले दिया है कि जो इंसान शरीयत पे पूरा उतर है और नमाज की पाबंदी कर रहा है, कुरान और हदीस को फॉलो कर रहा है, वो सच्चा बंदा है। और जो इन चीज़ों की ऑपोजिट है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे उसके साथ 1000 2000 बंदा उसे फॉलो करने वाला है, मुरीदैन है, सब कुछ है, लेकिन वो ना नमाज पढ़ता है ना शरीयत की पाबंदी करता है, वो अपना ही एक दीन ईजाद करके बैठा हुआ है, तो वो 2 नंबर बंदा है, वो ठीक नहीं है। पाकी नापाकी सबसे बड़ी शर्त, तो सबसे पहली शर्त है, क्योंकि पाक सफाई तो निस्फ ईमान है ना। अगर साफ आप पाक साफ ही नहीं हो तो आप कैसे दावा कर रहे हो कि आपके ऊपर ये हुआ, रात को ऐसे हुआ वैसे हुआ? ऐसे नहीं है। एज ए मुसलमान हम सब हैं तो मुसलमान ही ना। और हमने ये देखा है कि हमारे दीन ने हमें सबसे पहले पाक साफ रहना सिखाया है। बिल्कुल जैसे साइम कह रहे हैं, मैं उससे एग्री करती हूँ कि हमें उनकी शोबदेबाजी उन सब चीज़ों से ही मालूम पड़ जाता है कि ये बेसिकली कर क्या रहे हैं। और फिर एक और बात चीज़ है नजम, कि जो एक तो रूहानी अमल जो सा होता है ना, जो शैतानी अमल होता है ना, वो अमल बहुत जल्दी से करता है काम। वो चीज़, वो सारा काम बहुत जल्दी होता है जो शैतानी होता है, क्योंकि उसकी ताकतें एज कंपैरेटिव टू रूहानी, रूहानी काम आराम से होता है, मुकम्मल होता है। शैतानी काम अच्छा, ऐसे ये होता एक है, ऐसे। मुख्तलिफ मुझे हुँ। वैसे हाँ, नज़रिया हाँ, सुनने को बिल्कुल मिला। ठीक है ये। शैतानी काम मेरा ऐसे तो नहीं होता इस है। मामले में, मैं तो देखिए, समझता हूँ आपने कि किसके ऊपर काला जादू जे करवाया, आप ये नहीं, नहीं, बताइए। नहीं, जो इनके वाला नहीं रूहानी डुबाऊँगा। इल्म है मेरा ख़्याल है कि उसमें ज़्यादा नहीं, ताकत है। नहीं, ताकत रूहानी ताकत इल्म में होना ज़्यादा एक है, अलग लेकिन वो चीज़ है। स्लोली काम करता है और स्लोली काम परमानेंट करते करता हैं और है। परमानेंट बेसिस पर होता है, जबकि शैतानी अमल ऐसे चुटकी में हो जाता है। हम कहते हैं ना, जो मतलब देखिए, शैतानी अमल बहुत जल्दी होता है, क्योंकि उसमें वो सारी चीज़ें, वो सारी गलाजतें, वो सारी नापाकियाँ होती हैं जिनको इस्लाम से, दीन से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुरान मजीद से सबसे दूर रखा जाता है, तो वो क्विकली होता है। जैसे कि शैतान जो सा है, उसको कहा गया ना कि जा भटक दुनिया में, कयामत तक भटकता रह तू। तो बेसिकली उन लोगों के साथ वो शैतानी तो मिला होता है, और वो सारी चीज़ें फिर मिल मिलाकर सब काम कर रहे होते हैं। तो ये तो प्रॉपर एक एजेंडा है। इस जो रूहानी काम होते हैं वो मुकम्मल होते हैं, जामे होते हैं, बट स्लो होते हैं।
ہمیں ان سب چیزوں سے بھی معلوم پڑتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں اگلے کی ظاہری، ہم یہ دیکھیں کہ ہم ایک بات کرتے ہیں ایک اورا کی، نارملی ہم بات کرتے ہیں کہ ایک اورا، ایک انسان ایک اورا، ہم کہیں پر جاتے ہیں ہمیں وحشت ہوتی ہے. آپ نے کبھی فیل کیا ہوگا ہم کہیں پہ جاتے ہیں ہمارا دل گھبراتا ہے، کہیں پہ جا کے ہمیں سکون ملتا ہے. تو کیا ہمیں اس سے ہم نہیں جان سکتے کہ اس جگہ پر کیسی چیزیں اور کیسے لوگ اور کیا سب معاملات ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اکثر جگہ پہ بیٹھے ہم بے چین ہیں، ہمیں سکون نہیں آ رہا، ہم اس جگہ پہ بہت بے چین ہیں. وہاں پر کیا ہوتا ہے بیسکلی؟ وہاں پر وہ سب چیزیں روحانی چیزیں نہیں ہوتی. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ تھائی لینڈ گئے ہوں گے. میں جب تھائی لینڈ گئی تو تھائی لینڈ آپ بہت کو کیسے خوبصورت پتا میں جگہ تھائی لینڈ گیا ہوں؟ ہے. جب میں تھائی لینڈ گئی تو مجھے ایک کریز تھا کہ مجھے تھائی لینڈ جانا ہے، مجھے تھائی لینڈ جانا ہے، مجھے سی فوڈ کھانا ہے، مجھے سی فوڈ کھانا ہے. آپ امیجن کریں کہ تھائی لینڈ میں جا کر جو میرا دل بے سکون ہوا، اور جو مجھے ایک منٹ کے لیے چین ہے، بس بے چینی کہ بس جانا کب ہے، نکلنا کب ہے، مجھے جانا ہے، مجھے نہیں یہاں پہ رہنا. اس کی وجہ کیا ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں. اور جیسے ہی میں نے نہیں، فلائٹ اصل میں پکڑی شری لنکا وہاں پہ کی مردوں کا دل زیادہ لگتا ہے. نہیں، جیسے ہی میں نے فلائٹ پکڑی شری لنکا کی، میں شری لنکا آئی، اور کول اور کام ریلیکس. تو جگہوں سے، لوگوں سے، نسبتوں سے، ان کے تعلق سے فرق پڑتا ہے. اچھا، ویسے میں پرسنلی ایک چیز بتاؤں تھائی لینڈ کے حوالے سے، خاص طور پر تھائی لینڈ میں اصل میں کسی بھی جگہ پر آپ جاتے ہیں نا تو وہاں پر ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں. تو فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ نے کس سے استفادہ کرنا، کہاں سے استفادہ نہیں کرنا. اچھا، اس کے بیچز کی بات کریں، ادھر جو آئی لینڈز بنے ہوئے ہیں اور اتنی خوبصورت، مطلب مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ جو مطلب ہم گئے، انہوں نے ایک پورا ٹور جو ہے وہ ارینج کیا، اور وہ تقریباً 7 سے 8 ہمیں ایک دن میں دیکھنے کو ملے. 7 سے 8 دن جو ہے وہ ہم نے، جیمز بانڈ کی ایک مووی بنی ہوئی ہے تو اس نام سے انہوں نے جو ہے وہ جو جگہ جہاں پہ بنی ہوئی ہے اس کا جو ہے آئر لینڈ کا نام اس والے سے رکھا ہے. تو وہ پورا گھماتے ہیں آپ کو، پوری اس کی بایو ڈیٹا دکھاتے ہیں سارا کچھ. اور میں نے جو ان کو پایا ہے وہ انتہائی کہہ لیں کہ محنت کرنے والے لوگ پایا ہے. باقی بذات قوم، جہاں تک بحیثیت باقی قوم معاملات ہیں، یاشی کے معاملات ہیں، نہیں. وہ ظاہر ہے وہ وہاں پہ موجود ہے اور ریڈیلی اویلیبل ہیں. لیکن آپ اس کا دوسرا اینگل دیکھیں تو وہ بھی ایک بہت ہاں، خوبصورت وہ ہے. تو دیکھیں زندگی میں ہر جگہ پر 2 پہلو ہوتے ہیں، اور ہمیں دونوں کو لے کر چلنا چاہیے. اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ میں گھومی نہیں یا میں نے دیکھا نہیں. دیکھیں میں آپ کو ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں، میں نے اس کے کانٹینٹ میں آپ سے بات کی کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا تھائی لینڈ میں دل نہیں لگتا، نہیں، آپ حتیٰ کا کہ اتنی دل نہیں نہ لگا، خوبصورتی یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، آپ کا دل نہیں لگا. یہ آپ کی حتیٰ ذاتی رائے ہو کہ سکتی ہے، ویسے وہاں پہ دل لگنے والی بہت ساری حتیٰ چیزیں کہ ہیں. اتنی خوبصورتی کہ آپ کا دل کرتا ہے، لیکن وہ ایک بے چینی ہوتی ہے. ایک آپ یہ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں ایسے سر عام ہیں، سب چیزیں ہیں، آپ کا نہیں اس طرح سے، آپ دل نہیں مانتا آپ کا. اچھا سائم، مجھے نجم کو اپنا ٹرپ یاد آ گیا، نجم وہاں چلے گئی ہے، اب وہ کہہ رہی اچھا واپس آنا ہے، ٹھیک ہے سائم. ظاہر ہے سلسلہ آگے بھی تو بڑھانا ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ آپ کے نزدیک، یا آپ اگر ڈیفینیشن کرتے ہیں تو قلندر کسے کہتے ہیں؟ قلندر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو عشق ہے، مطلب کہ ہر ایک باؤنڈری سے باہر ہے، کسی بھی آپ سرحد میں نہیں، اسے کسی مذہب میں، کسی فرقے میں یا کسی انسان میں نہیں روک سکتے. جیسے اب بھی آپ سکی لال شہباز قلندر کی روزے پہ جائیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے اب 1947 سے پہلے کے دور پہ آ گئی ہیں. یعنی مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی جنگ ہوئی ہی نہیں ہے. وہاں پہ آپ کو عیسائی بھی ملے گا، نصیری بھی ملے گا، شیعہ بھی ملے گا، سنی بھی ملے گا، ہندو بھی ملے گا. اور جب مغرب کی ٹائم وہ نوبت بجتی ہے، دھمال ہوتی ہے، تو اس ٹائم بس ایک ہی صدا آتی ہے، علی ہٹ علی ہٹ علی ہٹ، اس کے علاوہ کچھ نہیں سننے کو ملتا. تو وہ علی ہٹ کے رنگ میں ہر مذہب رنگ جاتا ہے. تو جو سید عثمان مروندی قلندر لال شہباز ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ جب میں عرش اکبر پہ گیا اور میں نے فرشتوں کی تخت پہ اپنا پاؤں رکھا تو میں نے مڑ کے دیکھا تو قلندری میری کمر کے ساتھ بندھی ہوئی تھی. تو قلندر ہر حد سے گزر جانے کو کہتے ہیں. اور کسی بھی قلندر ضروری نہیں کہ مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ ان کو عشق تھا اپنے پیر سے، مولا علی سے. تو جو انہوں نے اس عشق کے اندر اپنے مرشد کے بارے میں یا اپنے یار کے بارے میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، عام انسان وہ پڑھ لے تو وہ یہ مشرک تھے، ان کے اوپر فتویٰ لگ جائے گا. کوئی بھی انسان پڑھ، جیسے بابا بلے شاہ کے اوپر فتویٰ ہے کہ وہ مشرک تھے اور ان کا جنازہ پڑھنے والا بھی مشرک ہو جائے گا اور کافر ہو جائے گا. یہ چیزیں اولیاء اللہ کے بارے میں منسوب تھیں. تو جو قلندر ہے وہ ہر حد سے باہر ہے، اور وہ کسی بھی ایک انسان کے لیے نہیں ہے، کسی بھی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے. وہ اس کے در پہ جو بھی آ جائے گا اسے شفا ملتی ہے. چلیں، بہت شکریہ آپ دونوں کا، بہت عمدہ گفتگو ہوئی. اور ظاہر ہے نقطۂ نظر آپ کے اپنے ذاتی تھے، آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا، ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا، اور یقیناً ہماری جو آڈینس ہے
اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا. ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور مستفید فرمائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.